अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आज आप लोगों को पता है सैटरडे है, और सैटरडे को जो है मैं अपनी वीडियो में, जो मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में जितने नेम्स होते हैं उन सब के लिए भी दुआ करवाती हूँ, और जो नहीं भी नाम मेंशन करते उनके लिए भी ज़रूर दुआ करवाती हूँ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, और जो कुछ सवालात हैं उनके जवाबात दूंगी। बहुत ही प्यारी सी मेरिकल स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करूंगी, जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक दिन में इमीडिएटली जो है इस चीज को अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल फरमाया। जो इंसान इनके नसीब में थे वो इनको मिले, क्योंकि मेरी प्यारियों मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो चीज़ आपके नसीब में है, चाहे वो कुछ भी है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है जो आपको पसंद आ गई है और आप उसको अगर नहीं भी ले सकते, फिर भी अगर वो चीज़ आपके नसीब में है ना किसी तरह से जो है ना वो आपके पास आ ही जाती है। कोई छोटी सी अपनी मिसाल देती हूँ। कुछ ज़िंदगी में हालात इंसान के अप एंड डाउन हो जाते हैं। पहले भी बताया मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, जो मेरी अपनी स्टोरी है कि फाइनेंशियली तौर पर इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र और करम है उस वक्त भी और अब भी, बहुत बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। चीज़ थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे हालात है जिसकी वजह से उस चीज़ को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं लूँगी तो वो मैं खुद से लूँ, ना कि मैं किसी पर डिपेंड करके और किसी को बोलूँ अपने बहन भाइयों में से कि मुझे ले दो। लेकिन अगर वो मेरे नसीब में थी ना तो वो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आ गई, और मैंने सब्र किया, मैंने अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ओन पर उस चीज़ को कर सकूं, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जो चीज़ आपके नसीब में है, चाहे वो कहीं चली भी जाए, चाहे वो आपसे दूर भी हो जाए, या चाहे आप उसको नहीं भी अगर ले सकते हैं, या अगर आप उसको नहीं भी हासिल कर सकते हैं, तो अगर वो आपके नसीब में है तो वो आपकी ही है, उससे आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला ना चाहे। अल्लाह सुब्हान व तआला की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। सवालात हैं वो अपनी वीडियो में शामिल करना चाहूँगी, और सबसे पहला जो सवाल है मेरी इन बहन का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ये बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम नैनू की मम्मा, मेरा एक सवाल है आपसे। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इवन के पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर जब सब कहते हैं कि तुम ज़िद कर रही हो तो दुआ मांगना छोड़ दो, लेकिन अल्लाह पाक दुआ की, दरूद इब्राहिम की, तहज्जुद की तौफीक देते हैं लेकिन कुन नहीं फरमाते। और आप ही जो मेरी दुआ है उसको मैं किसी और की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, तो क्या आप ही मैं वाकई में ही ज़िद कर रही हूँ? वो तौफीक भी तो अल्लाह ने ही दी है, तो क्या मुझे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके दिल की दुआ को अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आपका जो सवाल है उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक माँ से भी हम ज़िद करते हैं और हम अपनी माँ को आखिरकार मना ही लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। और अल्लाह सुब्हान व तआला तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला की जो मिसाल दी जाती है 70 माओं से भी बढ़कर दी जाती है। तो मेरी प्यारियों, जब एक माँ जो है अपने बच्चे को किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो अल्लाह सुब्हान व तआला जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि आप ज़िद कर रही हैं, या लोग कह रहे हैं कि तुम मांगना छोड़ दो, तो बेटा लोगों के बस में हो तो लोग तो सब कुछ ख़त्म कर दें। तो लोग तो बेटा किसी भी सिचुएशन में आपको यही कहेंगे कि तुम दुआ करनी छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं, या आप लोगों की बातों को अपने ज़हन में क्यों हावी होने दे रही हैं? आपका जो कनेक्शन है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपने अपने कनेक्शन को अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ ही स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप दुआ मांग रही हैं, आपकी वो जो दुआ है वो किसी और की तरफ जा चुकी है, या कोई भी इंसान है वो किसी और की तरफ जा चुका है, तो मेरी प्यारी, आपने अपनी दुआ मांगनी है। आपने ये नहीं देखना कि कुछ
امپاسبل ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے یہ دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ دعا بار بار میری زبان پر آ رہی ہے تو اٹس مین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ میری پیاریوں، نماز کی توفیق، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق، دعا مانگنے کی توفیق اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بات بولیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور میں یہ کر رہی ہوں، تو میری پیاریوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ سب جو توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ جو دو ہاتھ ہیں نا، ہم ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہوں گی میری پیاری کہ اگر آپ نے جیسے بتایا کہ جو آپ دعا مانگ رہی تھی تو میں نے آپ کی کچھ چیزوں کو شیئر نہیں کیا کیونکہ ہر چیز انسان کی پرسنل بھی ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ انسان کسی اور کی لائف میں جا چکا ہے، اپنے لیے بہتری مانگنی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ انسان اگر آپ کے لیے نہیں بہتر تو اس پیریڈ ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہتری کر دیں، آپ کے لیے اس انسان کو بہتر بنا دیں جو بھی ہے۔ لیکن کبھی کسی کی زندگی کو آپ نے خراب نہیں کرنا، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ میری پیاریوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پیاری چیز کو کسی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو شیطان ہمیں بڑے ٹرک سے نا بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے لا رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے کر لو، تم اس انسان کے ساتھ ویسے کر لو، تم اس کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لو۔ تو میری پیاریوں جب آپ صبر کر لیتی ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے، آپ دعا کریں، آپ کو نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھیں، جو جو آپ کر سکتی ہیں آپ وہ کریں، لیکن یہ ہے کسی سے حسد نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا اور بد دعا نہیں دینی۔ پیار یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہم اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ پیار تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا بھی جائے تو پھر بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے بھی بہتری مانگے، اپنے لیے بھی بہتری مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بھی بہتری کریں، اور آپ کو اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے دعا کی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ دعا مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے جو آپ کا دل ہے، اپنے لیے بھی بہتری مانگے، اس انسان کے لیے بھی بہتری مانگے، انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت بہترین کریں گے۔ میری بھی دعا ہے آپ کے لیے اور میری سب پیاریوں کی بھی آپ کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ کہ جو آپ کی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فلفل فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد کن فرما دیں گے۔ باقی آپ نے درود ابراہیم، تہجد کی نماز جو ہے پڑھتے رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دوستی کو مضبوط بنا لینا ہے۔ میری پیاریوں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جب مل جائے گی نا تو یہ دنیاوی محبت ہے، یہ دنیاوی چیزیں بھی مل جائیں گی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں گے۔ یہ جو میری بہن ہے ان کا سوال ہے، السلام علیکم آپی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جتنی پیاری بہنیں ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں دے اور کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان لاس کو ہر طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپی، مجھے 18 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، لیکن آپی ان 18 سالوں میں میں نے بہت ہی مشکل وقت دیکھا ہے، اور آپی ان لاس جو ہے مجھے بہت زیادہ تانے دیتے ہیں، میرے ہسبینڈ کبھی کبھار میرے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، میری ساس وغیرہ کی وجہ سے جو ہے ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے موٹیویٹ رکھوں اور ہمت دوں۔ بھی میں علاج وغیرہ کرواتی ہوں لیکن کوئی علاج میں بھی جو ہے فرق نظر نہیں آ رہا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے میں لوگوں کی باتوں کو برداشت کروں، ان سب باتوں کو ٹالریٹ کر کر آگے اپنی زندگی کو گزاروں، مجھے کچھ بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس سوال کو لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے جس سچویشن سے میں گزر رہی ہوں سننے والیوں میں سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی اس سچویشن سے گزرا ہوگا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے ہر کام میں، اور جو اس چیز کو کسی لڑکی پر اگر ڈال دیتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، لڑکی کا ہی قصور ہے اور لڑکی کی وجہ سے سب کچھ ہے، تو میں ان لوگوں کی ہدایت کی ہی دعا کرنا چاہوں گی، اور اللہ پاک آپ کو ضرور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر ضرور کرم کریں، اور آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ نے اتنا عرصہ جو ہے اپنی زندگی کا گزار دیا ہے، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے جب اتنا ٹائم اپنی لائف کا دے دیا ہے، ایک انسان کے ساتھ اپنی لائف گزار لی ہے، تو اب آپ جو ہے اسی چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر کر دیں گے۔ مشکل ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ اس چیز کو سمجھتے ہیں
ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ نے کچھ چیزیں بھی لکھی ہیں وہ میں نے مینشن نہیں کی ہیں، لیکن آپ فکر نہیں کریں۔ دیکھیں وقت جو ہوتا ہے نا ایک جیسا نہیں رہتا، اور میرے پاس ایسی ماشاءاللہ سے میرے کا سٹوریز آتی ہیں، کسی بہن کی 18 سال بعد اولاد ہو جاتی ہے، کسی بہن کو اللہ پاک 16 سال بعد اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بالکل بھی ہمت نہیں ہاریں، اور آپ جو ہے نا 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ سے پڑھتی ہیں، آپ درود ابراہیم بھی پڑھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ سورہ مریم جو ہے نا لازمی عصر اور مغرب کے درمیان میں سورہ مریم لازمی پڑھیں۔ میرے پاس میری کا سٹوری بھی تھی، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی۔ تو آپ میری بہن عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا سورہ مریم لازمی پڑھیے گا۔ پتہ ہے کہ میں وظائف وغیرہ تو نہیں بتاتی، نہ ہی مجھے اس بارے میں اتنا علم ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ جو کسی نے میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ انشاءاللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ اور اگر کوئی بھی بہن پریشان ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے سورہ مریم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اور جو باقی آپ نے کہا کہ آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اتنا اچھا رہتی ہیں لیکن پھر بھی ان کا رویہ جو ہے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو دیکھیں آپ اپنی طرف سے اچھا کریں کہ آپ کو کل کو کسی چیز کا کوئی ریگریٹ نہ ہو، اور آپ کسی چیز میں پچھتائیں نہ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی طرف سے کسی چیز میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپ اپنی چیزوں کو بہتر رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ باقی دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گی، کہیں پر لڑکیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے تو کہیں پر جو ہے سسرال والوں کو بھی مینج کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی جو ہے اپنا گھر بار ہر چیز جو ہے چھوڑ کر آتی ہے۔ آگے سے لوگ بھی اس کو اس طرح کے مل جائیں جو اس طرح کے تانے دیں، جو اس طرح کی باتیں کریں، تو بچیوں کا دل دکھ جاتا ہے۔ تو اگر مجھے کوئی بھی ایسے لوگ سن رہے ہیں، پلیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اولاد کا ہونا نہ ہونا جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس میں کسی لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈاکٹرز ہمارے لیے بنائے ہیں، ڈاکٹرز کے جانا چاہیے، ایک ٹریٹمنٹ کروائیں، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ پاک ضرور بہتری کریں گے۔ میری دعا ہے میری بہن آپ کے لیے بھی، اور میری پیاریاں بھی آپ کے لیے ضرور دعا کریں گی، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو سوال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپی میری جو دعا ہے اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے۔ میں نے بہت زیادہ صبر کیا اور میں نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا، مجھے لوگ بہت کچھ کہتے تھے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور آپی میں نے اس انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کہیں اور جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور میں نے اللہ پاک سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، الحمدللہ۔ آپی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپی میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، دعا مانگ رہی تھی اس انسان کو میرے قریب بھی کر دیا ہے۔ بس آپی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب انسان کی دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپی دل میں پھر بھی اگر بے چینی ہو، لیکن کبھی بھی جو ہے یہ خوشی میری ختم ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے کچھ بتائیں۔ وعلیکم السلام میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری دیکھیں جو آپ کو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں نا، اکثر نظر بھی ہوتی ہے، اور نظر جو ہے وہ برحق ہے، تو آپ نظر لازمی اتاریں، 4 کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہے نا اپنے لیے ضرور پڑھیں۔ اور جو آپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، تو آپ لوگ ضرور دعا کریں اور صدقہ دیں۔ صدقہ جب دیتے ہیں نا تو بہت ساری پریشانیاں مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو باقی یہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جو آپ کی باتوں سے اور آپ کے جو الفاظ ہیں، حسد اور نظر بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے جیسے ماشاءاللہ سے آپ نے بتایا آپ کی دعا بھی قبول ہوئی، اور آپ نے بتایا کہ ایک بالکل امپاسبل چیز تھی، اللہ پاک نے اس کو پاسبل کیا، تو آپ جو ہے صدقہ لازمی دیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے حق میں ضرور بہتری کریں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو چند سوالات ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں میری پیاریوں۔ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی کوئی بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں، انشاءاللہ۔ ویسے میں ریگولر اپنی ویڈیو میں جو ہے ایک کوسچن کو شامل کرتی ہوں، اور سیٹرڈے کو جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے 2 سے 3 سوالات جو ہے میں شیئر کر سکوں، تو آپ لوگ بھی اپنے سوالات مجھے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور
ضرور جواب دوں گی۔ اور اگر آپ لوگ کوئی اپنی میریکل سٹوری یا لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میرے ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہوتی ہے، آپ لوگ وہاں سے میری آئی ڈی کو پک کر لیا کریں اور مجھے فالو کر لیں۔ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے آپ لوگوں کی میریکل سٹوریز جو بھی ہوں گی وہ ضرور میں شیئر کروں گی۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم آپی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری ناممکن دعا کو ممکن کیا، اور جو آپی مجھے لگتا تھا کہ اب بالکل بھی میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو میرا بنا کر دوبارہ میرے پاس واپس بھیج دیا۔ آپی میرا جو رشتہ تھا میرے چچا کے گھر جو تھا وہ ہوا تھا، اور آپی ایک بہت بڑا گھر ہے جہاں پر ہم سب لوگ جو ہیں اکٹھے رہتے تھے، لیکن آپی کچھ ایسے حالات ہو گئے جس کی وجہ سے آپی فیملی میں پراپرٹی جو تھی ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑی اور سب کو ان کے حصے دے دیے گئے۔ جیسے آپی جو میری چچی اور میری امی ہیں ان کے جھگڑے جو تھے مزید بڑھتے جا رہے تھے، تو آپی میری چچی کو ایک دن بہت ہی زیادہ غصہ آیا، ہمارا رشتہ تھا وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس تم لوگ اپنے رستے اور ہم لوگ اپنے رستے چلیں گے، اب ہم لوگ جو ہے اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ آپی کیونکہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا اور ہم لوگ بے قصور تھے دونوں، بچپن سے جب ایک چیز بار بار سننے کو ملے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری بہو بنو گی، تو آپی یہ باتیں انسان کے ذہن میں کتنے سارے خواب سجا دیتی ہیں۔ کزن اور میں جو ہے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرے جو کزن ہیں وہ مجھ سے سینئر تھے اور میں ان سے جونیئر تھی، تو آپی ان کا جو ایئر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور آپی وہ جاب کی تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ماموں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، تو آپی ان کو جو ہے باہر سے بہت ہی اچھی جاب کی آفر آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ہماری فیملیز نے تو ہمارے بیچ میں سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آپی بہت زیادہ حوصلہ دیا، انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، اللہ پاک نے چاہا تو تم اگر میرے نصیب میں ہو تمہارے اور میرے راستے آسان کر دیں گے، گھر والوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ ماموں نے آپی بہت ہی زیادہ انہیں فورس کیا کہ میرے پاس آ جاؤ اور تم یہاں پر جاب کرو، مجھے تمہارے اور اپنے فیوچر کے لیے جو ہے باہر جانا پڑے گا، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور راستے آسان ہو جائیں گے۔ آپی میں نے ان کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا، ابھی یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اختلافات کو 3 سال گزر چکے تھے، نہ ہی آپی میرے چچا چچی ہم لوگوں سے بات کرتے تھے اور نہ ہی آپی میرے گھر والے ان لوگوں سے بات کرتے تھے۔ آپی ہم لوگوں کا فون پر بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ آپی انہوں نے وہاں جا کر اپنا نمبر وغیرہ جو تھا وہ چینج کر لیا تھا اور مجھے اس بارے میں بتایا بھی نہیں تھا، پریشان رہتی تھی اور مجھے آپی عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے تھے کہ یہ انسان کیسے بدل گئے ہیں، یہ تو مجھے اتنی امیدیں اور سہارا دے کر گئے تھے اور یہ وہاں جا کر اس طرح بدل جائیں گے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد آپی میں ان کے ماموں کو اکثر کال کرتی تھی تو آپی ان کے ماموں مجھے کہہ دیتے تھے کہ کبھی وہ یہاں پر ہیں کبھی وہاں پر ہیں۔ ایک دن آپی میں نے ان کے ماموں کو روتے روتے کال کی اور میں نے آپی ان کو بہت سارے واسطے دیے اور میں نے کہا آپ ایک بار میری ان سے بات کروا دیں۔ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس نے یہاں پر آ کر شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے، اسی لیے بیٹا وہ آپ سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اصل بات جو تھی آپی وہ یہ تھی کہ ان کے ماموں نے چچی جان کو بتایا تھا کہ میں انہیں کال کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میری ان سے فون پر بات کروا دیں، تو میری چچی جان نے یہ ساری بات جو تھی میرے ماموں کو بولی تھی کہ اگر اب دوبارہ سے میری کال ان کو آتی ہے تو وہ مجھے یہ سب کچھ بول دیں۔ جب آپی مجھے انہوں نے یہ سب کچھ بتایا تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنی کم عقل ہوں کہ میں نے ان کے ماموں کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے جانے سے پہلے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جب ان کی جاب لگ جائے گی تو وہ مجھے وہاں پر بلا لیں گے اور میرے گھر والوں کو بھی منا لیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میری چچی جو ہے آپی ہمارے گھر لڑنے کے لیے آ گئی، امی اور میرے ابو کو آپی بہت ساری باتیں سنائی، تمہاری بیٹی جو ہے میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کو وہاں پر سکون سے نوکری نہیں کرنے دے رہی۔ آپی میرے ابو نے میرے پہ بہت سختی بھی کی، میرے ابو نے کہا کہ دیکھو تمہاری ایک چیز جب ہم ختم کر چکے ہیں تو تم کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہو، ختم ہوئے بھی 4 سال ہو چکے ہیں، جب ہم لوگوں کا رشتہ آپس میں ختم ہو گیا ہے تو بیٹا تم کیوں ایک امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ نے اپنی امی کو بولا کہ امی کچھ بھی ہو جائے میں ایک بار ان سے ضرور رابطہ کروں گی اور جب وہ مجھے اپنے منہ سے بول دیں گے کہ ہاں انہوں نے واقعی میں ہی شادی کر لی ہے اور یہ ساری بات سچ ہے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ امی نے کہا کہ تمہارا رابطہ ہونا بالکل ناممکن ہے کیونکہ نہ اس کے پاس فون ہے اور نہ ہی وہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اس نے وہاں جا کر شادی کر لی
है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो। लेकिन आप ही पता नहीं मेरे दिल में क्यों ख्याल आता था कि ये सब कुछ झूठ है। बचपन से लेकर आप ही एक टाइम तक जो है साथ गुजारा है और आप ही वो इंसान कैसे बदल सकता है, बस इसी बात को दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। होती रहती थी और आप ही मुझे समझ नहीं आती थी। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती थी और मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए थे। हमारे घर हेल्पर आती हैं काम करने के लिए, तो आप ही वो बहुत अरसे से हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तुम क्यों परेशान होती हो, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में ज़रूर बेहतर कर देंगे, अगर वो तेरे नसीब में है तो वो तुझे मिल जाएगा, तू क्यों फिक्र करती है। तो आप ही उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, मुझे कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ा करो और अल्लाह ताला से कहो कि उसके दिल को नरम कर दे और वो तुमसे राब्ता कर ले। और उन्होंने आप ही मुझे बोला कि 313 मरतबा सूरह नसर पढ़नी है, 30वें सिपारे में है। तो आप ही मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, आप अपनी वीडियो में भी शामिल कर लीजिएगा। आप ही 313 मरतबा पढ़नी थी मगरिब की नमाज के बाद। मैंने पर इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया। मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल भी पढ़ती थी। मैं अल्लाह ताला से बहुत रो कर और गिड़गिड़ा कर यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि क्या सच है और क्या झूठ है। अल्लाह ताला एक बार मुझसे किसी तरह वो राब्ता कर ले। ये बताऊं कि लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती और हम इतने अरसे से दुआ कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। बताना चाहूंगी कि मैंने 6 साल तक जो है दुआ की है और मैंने अल्लाह ताला से फरियाद की कि अल्लाह पाक मेरी मंजिलें आसान कर दे। मैं मगरिब की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ती होती थी और इस सूरत को पढ़ती थी 313 मरतबा। एक दिन अचानक ही मेरे फ़ोन पर आप ही अननोन नंबर से कॉल आती है और जब मैंने वो कॉल उठाई तो आप ही वो कॉल उन्हीं की थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्या ये वाकई में ही उन्हीं की आवाज़ है। मैंने 1-2 बार दोबारा से फ़ोन बंद करके दोबारा से जब उनकी कॉल आई फिर मैंने उठाई और मैंने कहा कि आप बात कर रहे हैं, कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से उनसे बात करूँ। मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे किस तरीके से बोलूं कि मेरे साथ इन 6 सालों में क्या कुछ हो चुका है। उन्होंने मुझे कहा कि बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मैंने उन्हें कहा कि आपको 6 साल बाद मेरी कहाँ से याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ख्वाब में रोते हुए देखा था और ये ख्वाब मैं मुसलसल जो है 2 हफ्तों से देख रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर जो है एक और कज़न को कॉल करके तुम्हारा नंबर लिया और उसे मैंने कहा कि मेरा राब्ता किसी तरीके से तुमसे करवा दे। मैंने कुछ बातें करने के बाद उनसे ये बोला कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह का धोखा, क्या बोल रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई। मैंने कहा आपने शादी कर ली थी, आपको मुझे कम से कम बताना चाहिए था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कि जिसने भी तुम्हें ये बात बताई है बिल्कुल गलत बात बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने शादी की है और ना ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई आ सकता है। मैं इंशाल्लाह अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ और मुझे फैमिली वीज़ा भी अलाउ हो गया है। मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और इंशाल्लाह मेरे घर वाले मान जाएंगे, खुशी के साथ तुम्हें रुखसत करके अपने घर लाएंगे। मैंने कहा कि अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने उनको सारी बात बताई कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हमारे साथ चची ने किया। उन्होंने अपने भाई के थ्रू जो है कितना कुछ गलत जो है हमारे घर तक पहुंचाया। भी सारी बातें पता चली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों से आकर माफ़ी मांगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी कोई शादी हुई है, ना ही कुछ ऐसा मामला है। बस सच थी कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। आकर जब मैं तुम्हारी शादी की बात करूं तो मेरे पास कोई जॉब हो, वेल स्टेब्लिश हूँ, मेरे पास घर गाड़ी हो, वजह से तुम्हारे घर वाले जो है इनकार ना कर सके। मुझे गुस्से से बोला कि तुम खामोश हो जाओ, तुम कौन होती हो कहने वाली कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह पाक ने करना है और अल्लाह पाक ज़रूर कर देंगे, बस तुम खामोश हो जाओ और किसी को ना बताना कि तुम्हारा मेरे साथ राब्ता हुआ है या मैंने तुम्हें कॉल की है। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाऊं तो खुद इस बारे में आकर सबसे बात करूंगा। पाकिस्तान आ पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आए। अब्बू ने चची और चाचू को हमारे घर देखा तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरी अम्मी ने कहा कि अब आप लोग क्या करने आए हैं, इतना कुछ होने के बावजूद 6 साल बाद आप लोगों को हमारी याद आ गई है। मेरे कज़न ने जो है मेरी अम्मी को ज़ोर से गले लगाया और उन्होंने कहा कि ताई जान, आपने मुझे अपने हाथों में पाला है, आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं ऐसा कुछ गलत काम कर सकूंगा। बेटे का सोचती थी तो मेरा दिल करता था कि मेरे बेटे को कोई मुझसे दूर ना कर दे, तो बस इसी वजह से मैंने ये सारे झूठ बोले और ये सब कुछ किया। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को कबूल करती हूँ। मेरे अब्बू ने इस सिचुएशन को संभाला और मेरे अब्बू ने कहा कि आप मेरे भाई हैं और आप मेरी भाभी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मंगवाऊँ। जो होना था वो हो गया,
کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے وسیلے سے ہم بہن بھائیوں کو دوبارہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اب ہر طرح کی ناراضگی کو ختم کرتے ہیں۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی جو تھی ایک دن میں بدل کے رکھ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کے دل کو بھی اتنی جلدی نرم کر دیں گے۔ 5 دسمبر میں میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ آپ ہی، میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور الحمدللہ آپ ہی میری چچی جان بھی بالکل بدل گئی ہیں۔ پہلے میری چچی جان بھی آپ ہی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور آپ ہی وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری 6 سال کی دعا کو ایک دن میں قبول کر لیا الحمدللہ۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 2 نفل پڑھیں، جو بھی دعا ہے جو بھی حاجات ہے، اور اس سورت کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ آپ ہی ان آنٹی کو بھی اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا کہ 2 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی لازمی دعا کروائیے گا، کیونکہ آپ ہی اس ساری سچویشن میں وہ میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ بن کر آئی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ میں کس طریقے سے کیا پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ بے شک رستے بنا دیتے ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میری زندگی میں خوشیاں دے، ہم سب لوگ اسی طریقے سے مل کر رہیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اور آپ کی جو آنٹی تھی جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرواؤں گی، تو میں دعا کروانے سے پہلے آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ آپ لوگ سب کا نام جو میں لوں گی آپ لوگ لازمی آمین بولیے گا، کیا پتہ جی کس کی آمین جو ہے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ابو سہرہ انیزہ، رقیہ شیخ، عائشہ راجپوت، عائشہ اقبال، انم، ثانیہ، ارم ناز، ثنا قندیل، ریحان، گلیحہ شمیم، باحت روبینہ، عارف پٹیل، سیما، شمیہ پروین، فری دورانی، نادیہ اے، شفا جاوید، نیہا شیخ، ہنا بی، ہنا خان، شہناز شیخ، گت آفرین، سمرہ الفیہ بانو، ماہنور، زی سویٹ، نادیہ اے، انیسہ عبد المجید، سمیہ فرزین، صبا ایس آر کے، بلیو ان یور سیلف، عظمیٰ خان، شفا جاوید، رمشا انور، ہنا انور، صبا انور، ہیومینٹی، صبغہ سعید، یسرا احمد، نفیسہ خاتون، فریحہ صدیق، تبسم علی، عائشہ صدیق، بیوٹی ود نالج، ناز خان، شہزادی عثمانی، مریم، تنزیل، نجمہ زہرہ، ریحانہ خانم، صبا فاروق، سلمہ ابراہیم، صدیق سعید، روبینہ محمد، نغمہ آفرین، ردا کوئین، نیہا ایس، حریم زندگی، شرمین آرزو، نمرہ بطول، نمرہ سلیم، رشاد ایکس، امیرہ خان، منت، صبرینہ خاتون، سمرن، سمرین تاج، تبسم، لبنہ تفضیل، وجیہہ مسرت، اے این جے، نسرین شیخ، کنگ خان، کراچی کنگز، محسن خان، کشف اکرم، صاحبہ مشی راج، ارچنا، شہناز مغل، مریم انصاری، زینب خان، عطیہ خان، نمرہ پٹیل، انوسنٹ فضا، نغمہ پروین، سمیہ خان، احسن خان، رکشی خان، امیر النساء، گڑیا علی، آشو 786، سمیرہ خان، سمی فلک، عزیف خان، امن تاج، کی ٹنڈولکر، منت، بنی قرت، رمین شاہد، فرحہ صدیق، انزا عظمت، فرحہ صدیق، عظمیٰ عظمت، ملک میمونہ، نگت آفرین، انم خان، سہرش خان، سوہا، لبنہ فرزین، عائشہ، زناب خان، ریحانہ نصیر، محمد انس، ہوم انگریڈینٹس، مسلمہ 77، طالب، صاحبہ، ہانیہ عیسیٰ، محمد انصر، کائنات، عائشہ منصوری، سمیع اللہ، فائزہ ملک، عائشہ اسلم، نور قریشی، سمیرہ گل، سمینہ انصاری، کوثر تاج، شعیب خان، روما علیحہ، رخسار تبسم، مسکان عائشہ خان، فرحہ صدیق، رضا اوان، زینب بھٹی، F.A، شمائلہ انصاری، فاطمہ بنت محمد، سونیا خان، فاطمہ حسن، فہمیدہ بیگم، مہناز مظفر، زویا، مرشد بیگم، سائمہ ارائیں، مرزا سمی، تمنا، سائمہ خان، امرین سرانگ، الفرا، افشا خان، مجیب خان، نگت آفرین، مشرف سورڈ، سعدیہ چوہان، فضا بی بی، فائزہ خاتون، روبینہ شیخ، فضا فائزہ، سمو احمد، امینہ بیگم، سحر اذان، شازیہ حیدر، نازیہ خان، MD عمان، سعدیہ ورنکا، صدف انصاری،
وسیع کریشن محمد عاطف بھائی، رمشا انور، علی عریشہ مہتاب، بشرا، ڈمپل گرل خان، سلیحہ خان شیخ، سلیحہ خان، مسکان ملا، زندگی خوشی، سحر انجم، گل رانا، روشنی، دار شیخ، صفت خان، ایچ رضا، نشاط فاطمہ، سائمہ ارائیں، محمد بلال، عرفی قادری بھائی، عظمیٰ خان، عشرت جہاں، عائشہ راجپوت، سنوبر رانا، شیوانگی ماہجی، شمیم احمد، ربینہ اکرم، مدیحہ فاطمہ، پریجیس للی، شیخ سمیر، اے رشید بھائی، رابعہ خان، خوشبو، اٹس ہنا، فریدہ چودھری، کنیز فاطمہ، مسکان کریشن، شازیہ محسن، شبنم انصاری، سونیا اختر، اسباب خان، اصفیہ خان، زرینہ شیخ، رخسانہ خاتون، فاطمہ حسن، رمشا رین، دم گرین، افشاں علی، گفتہ پروین، نورالعین، گلباشا، عریشہ پروین، ترنم ناز، مصطفیٰ علی، سبینہ علی، عظمیٰ خان، فردوس بیگم، عبدالستار بھائی، صدیق پٹیل، نیہا شیخ، شہناز سمرین، رمشا حسین، جیس خان، شعیبہ ممتاز، عنایا، سارہ وحید، رفت پروین، رومانہ، صباحہ شبیر، زینب، بیمن، زبیدہ پٹھان، سمیحہ فاطمہ، محمد محسن، فریحہ کریشن، بسمہ خان، مسکان سعید، ممتاز احمد، شمائلہ انصاری، نغمہ آفرین، سونیا اختر، سہیلہ، فرحین عامر، افرا ماہوین، فرحہ صدیق، آرزو علی، انابیہ، گلفشا، کنگ خان، سیمی جان، صبا خان، صبا ابراہیم، ماروہ بشیر، کشف علی، ثنا خان، کیوٹ کیٹ، مسکان، رہنما اسحاق، عظمیٰ خان، ترنم ناز، رائل گارڈن، سمینہ انصاری، ثنا خان، ہنا بلوچ، صلاح شیخ، زولوجی ورلڈ، زیبا انصاری، زیبا خان، علمہ ناز، فوزیہ خان، دانش شبیر، فضا وان، نیہا شیخ، اسلامک نالج، ناز آفتاب صدیق، الفیہ بانو، وین مصدر، نیہا حسین، نیہا، روبی خان، نیلوفر، نمرہ بطول، بلقیس سلطانہ، صبا ہاشمی، عمران شیخ، فروہ شہزاد، نورین، انم شوکت، نرگس خان، عشرت پروین، اقرا علی، فضیل خان، علایا ڈبلیو، سحر اذان، آرزو علی، رمشا حسین، ادیبہ امرین، ردا ایوب، سہرش خان، سیامہ شیخ، خان علی، رانا طاہر، امیرہ چودھری، نغمہ بانو، صنم خانم، عریشہ نسیم، شمیہ پروین، ارسلان بھائی، زین ملک بھائی، عائشہ پٹیل، صوبیہ نور، رمشا، ارسلان، سعدیہ توفیل، سمینہ انصاری۔ میری دعا ہے دل سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جن کے نام میں نہیں بھی لے سکی، آپ ان کے حق میں بھی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائیے گا، اور میری جن بہنوں کا نام میں نے لیا ہے، جن بھائیوں کا نام میں نے لیا ہے، ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے، اور آپ جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پہ کن فرما دیجئے۔ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیارے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے نیک اسباب بنا کے بھیج دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے نیک نصیب کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائیے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیجئے۔ حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنا دیجئے، احساس کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیجئے کہ میں اس کی اچھی سے تربیت کر سکوں، اسے اچھا انسان بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو معاف
مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجئے، جو نہیں مانگ سکی اس کو بھی بہتر سے بہترین کر کے عطا کیجئے۔ جو مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، ان سب کے دل کی دعاؤں کو، ان سب کے دل کی مرادوں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم لاچار ہیں، ہم گنہگار ہیں، آپ دلوں کی باتیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین آمین ثم آمین۔ پیاریو آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں دعا کے آخر میں، اور جو آپ کی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ مجھے اور حسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میں کسی کا نام نہیں بھی لے سکی تو پلیز میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی۔ بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔